بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear viewers. This is my first video from my first year student, that is from unit number 1, responsibilities of youth. This is the Qaed's address to the student of Dhaka University, which he delivered on 24th March 1948. First we will read the chapter. First we will read the text of the chapter and translate it into Urdu, and then later on we will look into the comprehension questions of the chapter. So let's start it. Mr. Chancellor, Janab Chancellor, ladies and gentlemen, Khawatino Hazrat, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, जब मेरे साथ राब्ता किया गया, when I was approached, approach means राब्ता करना, रसाई करना, जब मुझे रसाई की गई, जब मेरे साथ राब्ता किया Vice Chancellor ने with a request, इस दरख्वास्त के साथ to deliver the convocation address, کہ میں طلباء کے convocation سے خطاب کروں. Convocation is a very important event in the university where the outgoing students are awarded with degrees and diplomas, and the chief guest of the occasion awards the successful students with degrees and diplomas. So Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the chief guest at that occasion. Therefore, he was supposed to make a convocation address to the students. I made it clear to him. تو میں نے ان کے اوپر یہ بات واضح کر دی that there were so many calls on me, کہ میری بہت زیادہ مصروفیات تھی, that I couldn't possibly prepare a formal convocation address, کہ میں ممکنہ طور پر ایک باضابطہ یا ایک باقاعدہ کنوکیشن خطاب تیار نہیں کر سکوں گا. میری بہت زیادہ مصروفیات ہے جس کی وجہ سے میں ممکنہ طور پر ایک باقاعدہ کنوکیشن خطاب تیار نہیں کر سکوں گا آن این ایکیڈیمک لیول, علمی معیار کا, with regard to the great subjects with which university deals, ان تمام مضامین کے حوالے سے جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, سچ از آرٹس, جیسا کہ فنون ہے, ہسٹری تاریخ, فلسفی فلسفہ, سائنس, لا قانون, اینڈ سو آن, اور دیگر مضامین. I did however promise to say few words to the students. تاہم میں نے ضرور یہ وعدہ کیا کہ میں طلباء سے چند باتیں کروں گا on this occasion, اس موقع کے اوپر, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. اور یہ اس وعدے کی تعمیل میں, اس وعدے کی تکمیل میں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں جو میں نے آپ کے وائس چانسلر سے وعدہ کیا تھا. First of all, سب سے پہلے, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. مجھے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دیں جیسا کہ انہوں نے جو فلیٹرنگ ٹرمز مینس جو تعریفی کلمات اس نے میرے بارے میں کہے ہیں, جو جن تعریفی کلمات سے انہوں نے مجھے یاد کیا ہے, مجھے اس کے لیے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دیں. مسٹر وائس چانسلر, جناب وائس چانسلر, وٹ ایور آئی ایم, جو کچھ بھی میں آج ہوں, اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو, اور جو کام میں کر رہا ہوں, آئی ہیو ڈن اٹ میئرلی ایز اے میئر آف ڈیوٹی, میں اس سے اپنی ڈیوٹی, اپنا فرض سمجھ کے کر رہا ہوں, which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. which is incumbent, incumbent کا مطلب ہے لازم, فرض, جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, to serve his people honestly and selflessly, کہ وہ
اپنے لوگوں کی دیانتداری سے اور بے لوث طریقے سے خدمت کریں. تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. And addressing you, آپ سے خطاب کرتے ہوئے, I am not here speaking to you as a head of the state. میں ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ سے نہیں بول رہا, but as a friend, بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے, and as one who has always held you in affection, اور ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جس نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے. Affection means love, محبت. Many of you have got today your diplomas. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے آج اپنے ڈپلوماز اور ڈگریز حاصل کر چکے ہیں. اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جسٹ ایز یو ہیو ون دا لورلز اینڈ یور یونیورسٹی, جیسا کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی میں اعزاز حاصل کیا ہے. لورلز مین ڈسٹینشن, اعزاز. جیسا کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی میں کامیابی حاصل کی ہے, اینڈ کوالیفائڈ یور سیلف, اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنایا ہے. سو آئی وش یو آل سکسیس. بس میں آپ کی کامیابی کی دعا کر رہا ہوں, کامیابی کی خواہش کر رہا ہوں. اینڈ دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ اینڈ ویئر یو ول انٹر, اینڈ وچ یو ول انٹر. اس بڑی اور وسیع دنیا میں جس میں ابھی آپ داخل ہونے والے ہیں. Many of you have come to the end of your scholastic career. آپ میں سے بہت سارے طلباء اپنی تعلیمی کریئر, اپنے علمی کریئر کے اختتام کرنے والے ہیں. And stand at the threshold of life, اور زندگی کے دہلیز پر کھڑے ہیں. Threshold means دہلیز, چوکٹ, اور زندگی کے دہلیز پر کھڑے ہیں. Unlike your predecessors, آپ کے سابقہ طالب علم ساتھی, پریڈیسیسر کہتے ہیں ویسے آباء و اجداد کو کہتے ہیں, اور اس کا اپوزٹ جو ہے سکسیسر ہے. سکسیسر کا مطلب ہے جانشین, پریڈیسیسر کا مطلب ہے آباء و اجداد. تو یہاں اس کا مطلب آپ کے آباء و اجداد بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جب اس یونیورسٹی سے پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. اور یہاں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو سابقہ طالب علم ساتھی ہے جو اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں, تو ان کے برعکس you fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. خوش قسمتی سے آپ اس یونیورسٹی کو چھوڑ رہے ہیں, آپ اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, to enter life, اور زندگی میں داخل ہو رہے ہیں, under a sovereign independent state of your own, ایک آزاد, ایک خود مختار, sovereign کا مطلب ہے خود مختار, independent آزاد, ایک خود مختار اور آزاد ریاست میں جو آپ کی اپنی ریاست ہے. It is necessary, تو اسی وجہ سے یہ بات ضروری ہے, that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. اسی وجہ سے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی مکمل طور پر سمجھ سکیں, مکمل طور پر سمجھیں the implications اثرات of the revolutionary change, اس بڑی تبدیلی کے that took place on the birth of Pakistan, جو پاکستان کی تخلیق کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی رونما ہوئی, اس بڑی تبدیلی کے اثرات کو آپ سمجھیں. We have broken the shackles of slavery, ہم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالا ہے. shackles mean chain, زنجیر. We are now a free people, ابھی ہم ایک آزاد قوم ہے. Our state is our own state, ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. Our government is our own government, ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. Of the people, لوگوں کی حکومت ہے. Responsible to the people of the state, اور ریاست کے لوگوں کی ذمہ دار ہے. And working for the good of the people of the state, اور ریاست کے لوگوں کی بہبود کے لیے, ریاست کے لوگوں کی
فلاح کے لیے یہ حکومت کام کر رہی ہے. فریڈم however doesn't mean license. لیکن جو آزادی ابھی ہم حاصل کر چکے ہیں اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک تحریری اجازت نامہ مل گیا ہے. لائسنس تحریری اجازت نامہ. It doesn't mean that you can now behave just as you please. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں جو آپ پسند کریں, جو آپ کو خوشی دے, and do what you like, irrespective of the interests of the other people of the state. ریاست کے دوسرے لوگوں کے فائدے کو, ریاست کے دوسرے لوگوں کے فلاح کو ذہن میں نہ رکھتے ہوئے. تو ہمیں ریاست میں دوسرے لوگوں کے انٹرسٹس, ریاست میں دوسرے لوگوں کے فائدے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. A great responsibility rests on you. ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ابھی عائد ہوتی ہے. And on the contrary, اور اس کے برعکس, now more than ever, پہلے سے بھی کہیں زیادہ, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. تو یہ بات ابھی ضروری ہو گئی ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی حیثیت سے زندگی گزاریں. یونائٹڈ, متحد, ڈسپلنڈ, منظم قوم کی حیثیت سے ہم کام کریں. What is now required of us all is constructive spirit. جس چیز کی ابھی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایک تعمیری روح ہونی چاہیے. کنسٹرکٹیو اسپرٹ, تعمیری روح ہمارے اندر ابھی ہونی چاہیے. اینڈ ناٹ دا ملیٹنٹ اسپرٹ, اور نہ کہ جنگجو روح. ہمارے اندر جنگجو روح نہیں ہونی چاہیے. آف دا ڈیز, ان دنوں کی, when we were fighting for our freedom, جب ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. آزادی کے حصول کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ ہم تعمیری روح کی بجائے ہم جنگجو روح اپنائیں اور آزادی حاصل کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ ہم تعمیری روح کی بجائے ہم جنگجو طریقے سے, جنگجو روح سے آزادی حاصل کر سکیں. It is easier to go to jail. جیل جانا بہت آسان ہے. اور fight for freedom than to run government. یا آزادی کے لیے لڑیں تاکہ حکومت چلانے سے یہ کہیں زیادہ آسان ہے کہ ہم جیل میں جائیں اور fight for freedom یا آزادی کے لیے جنگ لڑیں then to run government. حکومت چلانے سے مطلب یہ ہے کہ حکومت چلانا بہت زیادہ مشکل کام ہے. Let me tell you something of the difficulties. مجھے اب ان تمام مشکلات کو بتانے دیں that we have overcome, جن کے اوپر ہم نے قابو پایا ہے, and of the dangers that still lie ahead, اور ان تمام خطرات سے بھی میں آپ کو ابھی آگاہ کروں گا that still lie ahead, جو ابھی ہمارے رستے میں موجود ہے. تو ان تمام مشکلات اور خطرات سے ابھی میں آپ کو آگاہ کروں گا. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. Thwarted mean disappointed, مایوس ہونا, ناکام ہونا. قیام پاکستان کے روکنے کی خواہش میں جب ہمارے دشمن مایوس ہو گئے, ناکام ہو گئے, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. تو پھر ہمارے دشمنوں نے وہ تمام رستے اور ہتھ کنڈے ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں کمزور کیا جا سکے اور ہمیں تباہ کیا جا سکے. Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. پس بمشکل ہماری یہ ریاست بن چکی تھی جب پنجاب اور دہلی کی بربادی شروع ہو گئی. ہولوکاسٹ, قتل عام, میسیکر, جینوسائیڈ, بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کرنا, ہولوکاسٹ.
Thousands of men, women and children were mercilessly butchered. ہزاروں کی تعداد میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو بڑی بے رحمی سے mercilessly بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. And millions were uprooted from their homes. اور لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا. uprooted بے دخل کرنا. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ چند ہفتوں میں پنجاب پہنچ گئے. چند ہفتوں کے اندر اندر پنجاب پہنچ گئے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees. care خیال کرنا, rehabilitation آباد کاری. تو ان بدقسمت مہاجرین کی دیکھ بھال اور آباد کاری stricken in body and soul, جو جسمانی اور روحانی طور پر بیمار تھے, presented problems. ان مہاجرین نے نئی حکومت کے لیے مختلف قسم کے مسائل پیدا کیے. When Pakistan came into being, there were many problems which the new state was facing, and one of the major problem was the rehabilitation of the refugees who migrated from India into Pakistan, which might well have destroyed many a well established state. جو اچھی طرح سے established ریاستیں ہیں ان کو بھی تباہ کر سکتی تھی. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. لیکن ہمارے وہ دشمن جو یہ امید کر رہے تھے, جو یہ خواہش کر رہے تھے کہ پاکستان کو شروع ہی میں ختم کیا جائے, تباہ کیا جائے, inception mean beginning, start, by these means ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے were disappointed, وہ مایوس ہو گئے. Not only Pakistan survived the shock of that upheaval, پاکستان نہ صرف اس بدنظمی کا صدمہ برداشت کر گیا, upheaval بدنظمی, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. بلکہ پاکستان ایک مضبوط اور ایک پائیدار مملکت کی حیثیت سے بلکہ پاکستان ایک پائیدار اور ایک مضبوط مملکت بن گیا. There followed a rapid succession of other difficulties. Succession means لگاتار, یک کے بعد دیگرے, پھر اس کے بعد اور مشکلات یک کے بعد دیگرے آنی شروع ہو گئی. such as withholding by India of our cash balances, جیسا کہ انڈیا نے ہمارے جو نقدی پیسے تھے وہ روک دیے, of our share of military equipment, اور ہماری فوجی ساز و سامان کا جو حصہ تھا وہ روک دیا, and lately اور پھر بعد میں the institution of an almost complete economic blockade of your province, آپ کے صوبے کی مکمل معاشی ناکہ بندی کی, ایسٹ پاکستان کی مکمل طور پر معاشی طور پر اس کو بلاک کیا, بند کیا. I have no doubt, مجھے کوئی شک نہیں ہے, that all right thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, کہ ہندوستان کے سلطنت میں جو اچھے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں. ڈپلور مین مذمت, ڈومینین کنگڈم, سلطنت. اینڈ آئی ایم شیور, اور مجھے امید ہے, the attitude of the mind that has been responsible for them will change, کہ جو مینٹلٹی, جو مائنڈ سیٹ اس ایٹیٹیوڈ کا ذمہ دار ہے وہ بھی ابھی تبدیل ہو جائے گا. بٹ اٹ از اسینشل, لیکن یہ بات ضروری ہے, دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ آف دیز ڈیولپمنٹس, کہ آپ ان تمام تبدیلیوں کو نوٹ کریں. سب سے ضروری بات جو قائد اعظم محمد علی جناح طلباء کو بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ ان جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کو آپ نوٹ کریں.
They stress the importance of continued vigilance on your part. تو یہ مسلسل یہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں، اس بات کی اہمیت کے اوپر زور دیتے ہیں کہ آپ مسلسل لگاتار بیدار رہیں، ویجیلنٹ رہیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ بیدار ہو کے ان تمام واقعات کو آپ نوٹ کریں. Your main occupation should be in fairness to yourselves. آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ سے ایماندار رہیں. آکوپیشن مین ڈیوٹی. آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کے لیے ایماندار رہیں. ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس، اور اپنے والدین کے ساتھ ایماندار رہیں. اینڈ انڈیڈ ان فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ، اور بے شک آپ اپنی ریاست کے لیے بھی ایماندار رہیں. ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن سوللی ٹو یور اسٹڈیز، اور اپنی توجہ صرف اور صرف اپنے مطالعے کے لیے وقف کرے. ڈیووٹ وقف کرنا، سوللی میئرلی فقط صرف. اٹ از اونلی دس دیٹ یو کین ایکویپ یور سیلفس فار دا بیٹل آف لائف دیٹ لائز اہیڈ آف یو. تو یہ صرف اسی صورت میں آپ اپنے آپ کو مسلح بنا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں فار دا بیٹل آف لائف، زندگی کی جنگ کے لیے، دیٹ لائز اہیڈ آف یو، جو آپ کے سامنے، جو آپ کے بعد، جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور جو آنے والا ہے آپ کے اوپر. اونلی دس ول یو بی این ایسٹ اینڈ اے سورس آف اسٹرینتھ اینڈ آف پرائڈ ٹو یور اسٹیٹ. تو صرف اسی صورت میں آپ اپنے لیے بھی اثاثہ ہوں گے اور اپنے قوم کے لیے بھی اثاثہ ہوں گے. ایسٹ مین اثاثہ. اینڈ اے سورس آف اسٹرینتھ، اور طاقت کا ذریعہ ہوں گے. اینڈ آف پرائڈ، اور فخر کا ذریعہ ہوں گے. ٹو یور اسٹیٹ، اپنی ریاست کے لیے. صرف اسی صورت میں آپ اپنی ریاست کے لیے ایک اثاثہ، طاقت کا ذریعہ اور فخر کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اونلی دس کین یو اسسٹ اٹ in solving the great social and economic problems. صرف اسی صورت میں آپ ریاست کی مدد کر سکتے ہیں ان سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں that confronts it، جو ریاست اس وقت فیس کر رہا ہے. and enable it، اور اس بات کے قابل بنا سکتے ہیں آپ ریاست کو to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world، کہ آپ اپنی ریاست کو اپنے منزل مقصود پہ پہنچائیں گے. اور یہ منزل مقصود کیا ہے؟ کہ پاکستان کو ایک خوشحال، پروگریسو، اسٹرانگسٹ، طاقتور، دنیا کے ایک خوشحال اور طاقتور قوموں میں ایک قوم بنائیں گے. My young friends، میرے نوجوان دوستو، I would therefore like to tell you، میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا a few points about which you should be vigilant and beware، وہ چند نکات جس کے بارے میں آپ کو بیدار ہونا چاہیے، جس کے بارے میں آپ کو باخبر ہونا چاہیے. فرسٹلی، پہلی بات یہ ہے beware of the fifth columnist among ourselves. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو بیدار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے. ففتھ columnist is a term which was used during Spanish Revolution, and it means those people who are working against the state for the interests of the enemies. وہ لوگ جو ریاست کے اندر ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں دشمن کے فائدے کے لیے، تو جسے غدار کہتے ہیں، ٹریٹرز. تو پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح طلباء سے خطاب کرتے ہوئے ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر، اپنی صفوں کے اندر ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ان لوگوں کے لیے آپ کو بیدار ہونا چاہیے جو غدار ہے، جو ملک کے خلاف، جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں. سیکنڈلی، دوسری بات یہ ہے گاڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل. گاڈ مین پروٹیکٹ. تو آپ ان لوگوں کے خلاف اپنی ریاست کو تحفظ فراہم کریں. اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل،
اور ان خود غرض لوگوں کو اکھیڑ کے دور پھینک دے. who only wish to exploit you, جو صرف اور صرف آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں. ایکسپلائٹ مین اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. so that they may swim, تاکہ وہ اپنی جگہ بنا سکیں. thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات سیکھ لیں کہ کس طرح آپ جانچ پڑتال کر سکیں گے, کس طرح آپ پرکھیں گے ان لوگوں کو جو حقیقی طور پہ دیانتدار ہیں, جو حقیقی طور پہ بے غرضی کے ساتھ اور بے لوثی کے ساتھ اس ملک کے سرونٹس ہیں, اس ریاست کے نوکر ہیں. who wish to serve the people with their heart and soul, جو اپنے دل و دماغ کے ساتھ اس ریاست کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, and support them, اور ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. there is another matter that I would like to refer to. ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. My young friends, میرے نوجوان دوستو, hitherto, اب تک, you have been following the rut. اب تک follow the rut is an idiom and it means to do the conventional things in life, to do the typical things in life. وہ کام جو سارے لوگ کرتے آ رہے ہیں, جو ہم لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کسی ایک سمت میں اگر بھاگنا شروع کرے تو ہم سارے اسی سمت میں بھاگتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح اس مسئلے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی توجہ ایک دوسرے مسئلے کی طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں. hitherto, اب تک, you have been following the rut. اب تک آپ روایتی طریقے کے طور پر اس مسئلے کو لے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ روایتی طریقے کے اوپر چل رہے ہیں. اور وہ روایتی طریقہ کیا ہے؟ you get your degrees, جب آپ اپنی ڈگریز لیتے ہیں, and when you are thrown out of this university in thousands, اور جب ہزاروں کے حساب سے جب آپ کو اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں, all that you think and hanker for is government service. تو وہ تمام چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اور جس کے لیے آپ تڑپتے ہیں, ہینکر مین ڈیزائر, اسٹرانگ ڈیزائر, جس چیز کے لیے آپ تڑپتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ گورنمنٹ سروس, سرکاری نوکری. تو وہ سرکاری نوکری کے لیے آپ تڑپتے ہیں. ایز یور وائس چانسلر has rightly stated the main object of the old system of education, جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے تعلیم کا جو پرانا نظام ہے اس کے مقاصد کے بارے میں بتایا. جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے فرسودہ نظام تعلیم کے مقصد کے بارے میں بتایا. تو وہ کیا تھا؟ a well system of education and the system of the government existing, اور موجودہ حکومت جو ہے اس کے نظام کے بارے میں بتایا. تو وہ کیا تھا؟ hitherto, اب تک, was really to have well trained and well equipped clerks. تو پرانا جو فرسودہ نظام تعلیم ہے وہ, اور موجودہ جو پرانا جو فرسودہ نظام تعلیم ہے اس کا مین جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ انہوں نے صرف اور صرف سرکاری نوکریاں حاصل کرنی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں بلانا چاہیے, اس چیز کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح طالب علموں کو اس موقع پر یہ وصیت کرتے ہیں. Of course, some of them went higher. یقیناً ان میں سے بعض لوگ بہت اونچا پرواز کر گئے, and found their level, اور ان کو اپنی حد جو تھی وہ مل گئی. But the whole idea was to get well qualified clerks. لیکن مجموعی طور پر اس فرسودہ نظام تعلیم کا جو مقصد تھا وہ
تربیت یافتہ کلرکوں کو پیدا کرنا تھا. Civil service was mainly staffed by Britons and the Indians. سول جو سروسز تھی ان میں زیادہ تر برطانوی اور ہندوستانوی جو لوگ تھے وہ بھرتی ہوتے تھے. واز انٹروڈیوسڈ لیٹر آن، اور وہ بعد میں یہ سسٹم جو تھا وہ متعارف کرایا گیا. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی، اور اس نے بہت زیادہ ترقی کی. ویل دا ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹیلٹی. لیکن مجموعی طور پر جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس قسم کی ذہنیت کو تیار کیا جائے، سائیکالوجی نفسیات کو تیار کیا جائے، اینڈ اے اسٹیٹ آف مائنڈ، اور اس قسم کی ذہن سازی اس قسم کی لوگوں کی جائے دیٹ این ایوریج مین، کے مجموعی طور پر انسان جو ہے وین ہی پاسڈ ہز بی اے اور ایم اے، جب وہ اپنی بی اے یا ایم اے کی ڈگری لے لیتا ہے، واز ٹو لک فار سم جاب ان گورنمنٹ، تو وہ گورنمنٹ میں چند اپنے لیے کسی نوکری کی تلاش کریں. If he had it, he thought he had reached his height. اگر اس کو وہ نوکری مل گئی تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ وہ اپنی ہائٹ پر پہنچ گیا ہے. I know، مجھے پتا ہے، and you all know، اور آپ بھی سارے جانتے ہیں، what has been really the result of this، کہ اس کا کیا نتیجہ پر نکلتا ہے. Our experience has shown، ہمارے تجربے نے ہمیں یہ سکھایا ہے that an MA earns less than a taxi driver، کہ ایک ایم اے پاس انسان ٹیکسی ڈرائیور سے کم کماتا ہے. اینڈ موسٹ آف دا سو کال گورنمنٹ سروینٹس آر لیونگ ان اے مور میزریبل مینر، اور بہت سارے سرکاری نوکر انتہائی ناگفتبہ طریقے سے اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں. دین مینی مینیل سروینٹس ہو آر امپلائڈ بائی ویل ٹو ڈو پیپل، ان نوکروں سے مینیل جاب وہ جاب ہے دیٹ ڈزنٹ ریکوائر اسکل، جس میں کسی مہارت کی ضرورت نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ آسان کام، جس طرح جھاڑو دینا، تو وہ ان آسان کام کرنے والے لوگوں سے بھی کم کماتے تھے. who are employed by well to do people، جو امیر لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے. now I want you to get out of that rut، ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس روایتی سوچ کو ترک کریں، اینڈ دیٹ مینٹیلٹی، اور اس ذہنیت سے جان چھڑائیں. اینڈ اسپیشلی ناؤ دیٹ وی آر ان فری پاکستان، اور خاص طور پر جب ہم ایک آزاد مملکت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب 1000 امپاسبل، حکومت جو ہے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو نہیں بھرتی کرا سکتا، یہ ناممکن بات ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس، لیکن اس دوڑ میں کہ لوگ سرکاری نوکریاں حاصل کریں، موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائزڈ، آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے. گورنمنٹ کین ناٹ ٹیک اونلی، گورنمنٹ سارے لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتا، حکومت سارے لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتی. اونلی اے سرٹن نمبر، صرف اور صرف چند لوگوں کو. اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس، اور باقی لوگ جو ہے زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے. اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ، اور وہ چونکہ تسلی بخش نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے زندگی میں، اور آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹیڈ بائی پرسنس، اور وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے. who have their own access to grind، access to grind this is an idiom means اپنا الو سیدھا کرنا. تو بہت سارے لوگ معاشرے میں ان کو اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کریں گے. now I want that you must divert your mind، ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذہنیت کو تبدیل کریں. your attention، اپنی توجہ کو تبدیل کریں. your aims and ambitions، اپنے مقاصد اور آپ کی جو خواہشات ہے اس کو تبدیل کریں. to other channels، دوسرے رستوں پر ان تمام چیزوں کو ڈالیں. and other avenues، اور دوسرے شاہراہوں کے اوپر اس کو ڈالیں.
and other and fields that are open, اور دوسرے میدان جو آپ کے لیے کھلے ہیں and will increasingly become so, اور بہت بڑی تعداد میں آپ کے لیے یہ شاہراہیں، یہ رستے آپ کے لیے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے. سو قائد اعظم محمد علی جناح probably refers to the famous verse of علامہ محمد اقبال that ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. So therefore you should search for those avenues, those channels which are waiting for you in other areas. There is no shame in doing manual work and labor. ہاتھ سے کام کرنے میں، manual work ہاتھ سے کام کرنا، کسب کرنا، مشقت کرنا، تو ہاتھ سے کام کرنے اور محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. There is an immense scope in technical education. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بہت بڑا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. فار وی وانٹ ٹیکنیکل کوالیفائڈ پیپل، کیونکہ ہم تکنیکی طور پر تربیت یافتہ لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. وی کین لرن بینکنگ، ہم بینکنگ میں کام کر سکتے ہیں، ہم بینکنگ کے حوالے سے کوئی شعبہ چن سکتے ہیں. کامرس، تجارت، کامرس اینڈ ٹریڈ، تجارت کے حوالے سے، لا، قانون کے حوالے سے ایٹسیٹرا، which provide so many opportunities now، جس میں بہت سارے مواقع آج کل موجود ہے. Already you find that new industries are being started، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے نئی صنعتیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہے. نیو بینکس، نئے بینکس لگائے گئے ہیں. نیو انشورنس کمپنیز، نئے انشورنس کمپنیاں لگائی گئی ہے. نیو کمرشل فرمز، نئے تجارتی فرمز لگائے گئے ہیں، یہ لگائے جا رہے ہیں. اینڈ دے ول گرو ایز یو گو آن، اور جب آپ آگے جائیں گے تو یہ بھی آپ کے ساتھ ترقی کرتے جائیں گے. ناؤ دیز آر ایونیوز اینڈ فیلڈز اوپن ٹو یو. تو یہ ابھی آپ کے لیے مختلف رستے، مختلف شاہراہیں اور مختلف میدانیں آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کے لیے کھلی ہے. تھنک آف دیم، ان کے بارے میں سوچے. اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دیم، اور اپنی توجہ ان میدانوں کی طرف مبذول کرائیں. اینڈ بلیو می، اور میرے اوپر یقین کریں، یو ول دیر بینیفٹ یور سیلوز مور دین بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس، کہ آپ وہاں پہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، نہ کہ آپ صرف سرکاری نوکری میں جائیں اور وہاں آپ کو سرکاری نوکری حاصل کریں. اینڈ ریمیننگ دیئر، اور آپ وہاں پہ رہیں. اینڈ وٹ آئی شوڈ سے، جس سے میں کہنا پسند کروں گا، اے سرکل آف کلرکشپ، کلرکوں کی دائرہ جو کلرکوں کا دائرہ ہے اس میں آپ رہیں. ورکنگ دیئر، آپ کام کریں وہاں، فرام مارننگس ٹل ایوننگ، صبح سے شام تک. ان اے موسٹ ڈینگی اینڈ انکمفورٹیبل کنڈیشن. ڈینگی کہتے ہیں ڈارک، انتہائی تاریک اور انتہائی نا آرام دہ حالات میں. یو ول بی فار مور ہیپی، آپ اس سے کہیں زیادہ خوشحال ہوں گے، خوش ہوں گے. اینڈ فار مور پراسپرس، اور بہت زیادہ خوشحال ہوں گے. وتھ فار مور اپرچونیٹیز ٹو رائز، اور آپ کے پاس بہت زیادہ مواقع ہوں گے ترقی کرنے کے. ایف یو ٹیک ٹو کامرس، اگر آپ تجارت کی طرف، اینڈ انڈسٹری اور صنعت کی طرف اپنی توجہ دیں. اینڈ ول دس بی ہیلپنگ ناٹ اونلی یور سیلوز، اور نہ صرف آپ اپنے آپ کی مدد کریں گے، بٹ آلسو یور اسٹیٹ، بلکہ آپ اپنی اسٹیٹ کی بھی، اپنی ریاست کی بھی مدد کریں گے. آئی کین گیو یو ون انسٹنس، میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. انسٹنس، ایگزامپل. آئی نو اے ینگ مین، میں ایک نوجوان آدمی کو جانتا ہوں. ہو واز ان گورنمنٹ سروس، جو سرکاری نوکری میں تھا. 4 years ago he went into banking corporation، 4 سال پہلے وہ بینکنگ کارپوریشن میں گیا. on 200 روپیز، اور اس شخص کا ماہانہ تنخواہ جو تھا وہ 200 روپے تھا. بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ، کیونکہ اس نے بینکنگ کا مضمون پڑھا تھا. اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر اینڈ ون آف دیئر فرمز، اور آج وہ ان کے کسی ایک فرم میں مینیجر ہے. اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اے منتھ،
اور ایک مہینے میں 1500 روپیہ تنخواہ لیتا ہے. اینڈ جسٹ 4 years, صرف 4 سالوں میں. دیز آر دا اپرچونٹیز ٹو ہیو. یہ مواقع ہے جو آپ کو اختیار کرنی چاہیے. اینڈ آئی ڈو امپریس اپان یو ناؤ. اور ابھی میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. امپریس اپان مین ٹو میک اٹ کلیئر, ٹو میک اٹ ایکسپلین. ابھی میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. ٹو تھنک ان دیز ٹرمز, کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچا کریں. مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈگری لینے کے بعد گورنمنٹ کی نوکری کے حصول کی بجائے جو بہت سارے رستے ہیں, بہت سارے اپرچونٹیز ہے, ان کے بارے میں آپ سوچیں اور ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں. Now coming to the comprehension questions. Let's start the comprehension questions. So question number first is, why does the قائد stress on youth to be continuously vigilant? So قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو مسلسل بیدار رہنے کا کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو مسلسل بیدار رہنے کا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا, the قائد stresses upon youth to be continuously vigilant because the enemies couldn't prevent the establishment of Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو اسی وجہ سے مسلسل بیدار رہنے کا کہتے ہیں کہ ان کے دشمنوں نے پاکستان کی تخلیق کو, پاکستان کے قیام کو نہ روک سکا. ڈیو ٹو وچ دے آر ہائیلی ڈسپوائنٹڈ, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مایوس ہے. ناؤ دے ہیو ٹرن دیئر اٹینشن ٹو ویکن اینڈ ڈسٹرائے اس. ابھی انہوں نے اپنی توجہ مبذول کرائی ہے, اپنی توجہ اس بات کے اوپر لگائی ہے کہ ہمیں کمزور بنائیں, اینڈ ڈسٹرائے اس, اور ہمیں تباہ کریں تھرو ویریس مینز, مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے, لائک پروونشلزم, جیسا کہ تعصب یا صوبائی بنیادوں پہ یا لسانی بنیادوں پہ یا مختلف علاقائی بنیادوں پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, ود ہولڈنگ کیش بیلنسز, اور ہماری جو نقدی پیسے ہیں اس کو اپنے پاس روک دیا ہے, اینڈ ملٹری اکوپمنٹ اور فوجی ساز و سامان میں جو ہمارا حصہ تھا اس کو روک دیا ہے, اینڈ دا کمپلیٹ اکنامک بلاکیڈ آف یور پروونس. اور ایسٹ بنگال یا ایسٹ پاکستان کا جو مکمل معاشی ناکہ بندی ہے, تو یہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے ہیں جس سے دشمن جو ہے ہمیں کمزور بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں. دا قائد stresses upon you to be alert. قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو یہ بات زیادہ زور دے کے, اسٹریس مین زور دینا, زور دے کے یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ بیدار رہیں, اینڈ کیپ کلوز آئی اپان دا موومنٹ آف دا اینیمی, اور دشمن کی ہر حرکت کے اوپر نظر رکھیں. بیسائڈز دا ایکسٹرنل ایلیمنٹس, بیرونی خطرات کے علاوہ, دا قائد stresses upon you to have a cat's eye for the fifth columnist among their own rows. قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو یہ بات انتہائی زور دے کے بتاتے ہیں کہ to have a cat's eye, cats has a very vigilant eye over its prey. تو بلی جو ہے انتہائی زیرک اور بیدار ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر جو غدار لوگ ہیں, ففتھ کالمنسٹ, وہ لوگ جو غدار ہے, جو ملک کے خلاف کام کرتے ہیں, ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بیدار رہنا چاہیے. تھرو آؤٹ, ان کو باہر پھینک دے, تھرو آؤٹ دا سیلفش پیپل, جو خودغرض لوگ ہیں ان کو باہر پھینک دے, اینڈ سپورٹ دوز ہو آر آنیسٹلی اینڈ سیلف لیسلی سرونگ دا نیشن, اور ان لوگوں کو سپورٹ کریں, ان کی مدد کریں جو انتہائی دیانتداری کے ساتھ اور انتہائی بے لوث طریقے سے قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. Question number 2 is, what according to the قائد is the prime responsibility of youth? قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ According to the قائد, the prime responsibility of the youth is fairness to themselves. جو ذمہ داری ہے نوجوانوں کی, ان میں
ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے ایماندار بنے، اپنے آپ کے ساتھ ایماندار بنے. فیئرنیس ٹو دیئر پیرنٹس، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ایماندار بنے. اینڈ فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ، اور ریاست کے ساتھ ایماندار بنے. دے شوڈ ڈیووٹ دیئر اٹینشن میئرلی ٹو دیئر اسٹڈیز، اپنی توجہ صرف اور صرف اپنی اسٹڈیز کے اوپر مرکوز کریں، اپنی اسٹڈیز کے لیے، اپنے مطالعے کے لیے وقف کریں. سو دیٹ دے کین ایکویپ دیم سیلز فار دا بیٹل آف لائف، تاکہ وہ اپنی زندگی کے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. اونلی دس دے ول بی این ایسیٹ، صرف اور صرف اسی صورت میں وہ ایک اثاثہ ہوں گے، اینڈ اے سورس آف اسٹرینتھ، اور طاقت کا ذریعہ ہوں گے، اینڈ آف پرائڈ، اور فخر کا ذریعہ ہوں گے، ٹو دیئر اسٹیٹ، اپنی ان کی ریاست کے لیے. اونلی دس دے کین اسسٹ ایٹ ان سالونگ دا گریٹ سوشل اینڈ اکنامک پرابلمز آف دا اسٹیٹ. صرف اور صرف اسی صورت میں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں ریاست کی معاشی، ریاست کی سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں. اینڈ انیبل اٹ، اور ریاست کو اس بات کے قابل بنا سکتا ہے، ٹو میک اٹ دا موسٹ پروگریسو اینڈ اسٹرانگیسٹ نیشنز آف دا ورلڈ، کہ وہ ریاست کو انتہائی ترقی یافتہ اور انتہائی مضبوط ترین اقوام میں سے ایک قوم بنائیں. Question number 3 is, having read the text of the قائد's speech، قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچ کی ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد، what traits of character the قائد wants to see in the educated youth، قائد اعظم محمد علی جناح ایک تعلیم یافتہ نوجوان میں کردار کی کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں. So the answer of this question should be, قائد اعظم wants to see the youth as educated, trained and disciplined. قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ اور منظم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. They should be skillful، ان کو مختلف مہارتیں، مختلف ہنر آنے چاہیے. And technical، اور ان کو تکنیکی ہونا چاہیے. And prefer to work in private sectors، اور ان کو ترجیح دینا چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں، انسٹیڈ آف رننگ آفٹر گورنمنٹ جابس، بجائے اس کے کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگیں. دے شوڈ ناٹ فیل شیم ان ڈوئنگ مینول جابس، ان کو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے. دے شوڈ بی ویجیلنٹ، ان کو بیدار رہنا چاہیے، الرٹ، زیرک رہنا چاہیے. And have the ability to differentiate between the honest and selfish people، اور ان میں یہ قابلیت ہونی چاہیے، ان نوجوانوں میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ فرق کر سکے between the honest and selfish people، دیانتدار اور خود غرض لوگوں میں یہ فرق کر سکے. Instead of a militant spirit of the past، ماضی کی جنگجو روح کی بجائے they should have constructive spirits، نوجوانوں کے اندر تعمیری روح ہونی چاہیے. Question number 4 is, what advice does the قائد give to the youth about the choice of career؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو مستقبل میں اپنی کسی شعبے کے انتخاب کے حوالے سے کیا نصیحت کرتے ہیں. The answer of this question will be about the choice of career. کسی شعبے کے انتخاب کے حوالے سے قائد اعظم wants the youth to get rid of the old mentality of the people. قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگوں کی پرانی ذہنیت سے چھٹکارا حاصل کریں. To get only government jobs، کہ صرف اور صرف سرکاری نوکریاں حاصل کریں. After completing their education، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد. This is the old system of education، یہ ایک پرانا نظام تعلیم ہے. which produces only clerks، جو صرف اور صرف کلرکوں کو پیدا کرتے ہیں. The قائد counsels the youth، قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں to get out of the typical approach، کہ وہ عمومی جو اپروچ ہے، عمومی جو رویہ ہے، اس سے باہر نکلیں. اینڈ ایکسپلور نیو فیلڈز، اور نئے میدان تلاش کریں. لائک بینکنگ، جس طرح بینکنگ کا شعبہ ہے، کامرس ہے، ٹریڈ ہے، قانون ہے، انڈسٹریز ہے، which provide so many opportunities now، جو آج کل اس میں بہت زیادہ مواقع موجود ہے. They should make their career in private sectors، ان کو اپنا جو کریئر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تلاش کرنا چاہیے. انسٹیڈ آف رننگ آفٹر گورنمنٹ جابس، بجائے اس کے کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگیں.
Question number 5 is compare and contrast the youth of today with ideal youth of قائد اعظم as described in his speech. تو سب سے پہلے آپ کو compare اور contrast کا پتہ ہونا چاہیے that what is the difference between compare and contrast. دونوں کا مطلب موازنہ ہے لیکن ان دونوں کے استعمال میں فرق ہے. compare اس موازنے کو کہتے ہیں جس میں for example if we want to compare and contrast between Pakistan and India, so what will be the compare and what will be the contrast between the two countries. So compare اس موازنے کو کہتے ہیں جس میں دونوں گروپوں میں یا دونوں ملکوں میں جو کامن چیزیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں تو وہ کمپیریزن ہوتا ہے. اینڈ کنٹراسٹ وہ موازنہ ہوتا ہے جس میں وہ چیزیں دیکھی جاتی ہے جو کسی ایک گروپ میں پائی جاتی ہو اور دوسرے گروپ میں مسنگ ہو. جو کسی فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کا موازنہ اگر ہم کریں تو کنٹراسٹ پاکستان اور انڈیا میں کیا ہوگا. فار ایگزامپل پاکستان میں جو چیز پائی جاتی ہے اور انڈیا میں نہیں ہے, یا انڈیا میں جو چیز پائی جاتی ہے اور پاکستان میں نہیں ہے تو وہ کنٹراسٹ ہوگا. اور کمپیئر جو دونوں ملکوں میں پائی جاتی ہے تو وہ کمپیریزن ہوگا. اب فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کا ہم کمپیئر اور کنٹراسٹ اگر کریں تو کمپیریزن اس کا یہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی پاور ہے. سو دس از دا کمپیریزن. اینڈ کنٹراسٹ اس کا یہ ہوگا کہ انڈیا کی آبادی جو ہے پاکستان سے زیادہ ہے اور پاکستان کی آبادی کم ہے. سو دس از دا کنٹراسٹ. تو کمپیریزن اور کنٹراسٹ اس کو کہتے ہیں. سو لیٹس کم بیک ٹو آور کوشچن. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دا یوتھ آف ٹوڈے. آج کے نوجوانوں کا آپ موازنہ کریں ود آئیڈیل یوتھ آف قائد اعظم. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو آئیڈیل تصوراتی یوتھ ہے اس کے ساتھ جس طرح اس نے اپنے اسپیچ میں اس کا تذکرہ کیا ہے. So the answer of this question will be there is a huge difference between the ideal youth of قائد اعظم and the youth of today. آج کے نوجوان اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو تصوراتی نوجوان ہے اس کے بارے میں ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. The ideal youth of قائد is fair to himself. قائد اعظم محمد علی جناح کا تصوراتی نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ سے ایماندار ہے. fair to parents, ان کے والدین کے ساتھ ایماندار ہے. and fair to state, اور state کے ساتھ ریاست کے ساتھ بھی ایماندار ہے. and devote himself to his studies, اور اپنے آپ کو اپنے مطالعے کے لیے وقف کیا ہوا ہے. The youth of today is neither fair to himself nor state. جبکہ آج کل کا نوجوان نہ تو اپنے آپ سے ایماندار ہے اور نہ ریاست کے ساتھ وہ ایماندار ہے. He always prefer self interest over national interest. وہ ہمیشہ ذاتی فائدے کو ترجیح دیتا ہے قومی فائدے کے اوپر. He is addicted to drugs. وہ مختلف قسم کے نشے کا بھی عادی ہے. and are unable to excel in life through education. اور تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی میں نکھار لانے سے قاصر ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے سے قاصر ہے. قائد's youth is vigilant. جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو تصوراتی نوجوان ہے, آئیڈیل نوجوان ہے, وہ بیدار ہوتا ہے, زیرک ہوتا ہے, اینڈ ہارڈ ورکنگ اور محنتی ہوتا ہے. The youth of today is lazy. آج کا نوجوان جو ہے وہ سست ہے, کاہل ہے, and believe in shortcuts. اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ شارٹ کٹس کے اوپر یقین رکھتا ہے, جو شارٹ رستے ہیں اس کے اوپر یقین رکھتا ہے. قائد's youths are the asset. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو تصوراتی نوجوان ہے وہ قوم کا سرمایہ ہے, اسٹرینتھ طاقت ہے, اینڈ پرائڈ آف دا نیشن, اور قوم کے لیے فخر کا ذریعہ ہے. while the youth of today is deplorable. جبکہ آج کل کا نوجوان جو ہے وہ انتہائی ناگفتبہ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں, مورلی اخلاقی طور پر بھی, سوشلی سماجی طور پر بھی, ریلیجیسلی مذہبی طور پر بھی, اینڈ پولیٹیکلی اور سیاسی طور پر بھی. قائد's youth are never involved in political activities. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو تصوراتی نوجوان ہے وہ کبھی بھی سیاسی سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہوتا. بٹ ٹوڈیز یوتھ آر بینگ یوزڈ فار ویریس ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز. جبکہ آج کل کے نوجوان جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے مذہبی اور سیاسی مقاصد کے لیے.
Question number 6 is, having read the text of responsibilities of youth, what in your view could be the possible role of youth in crisis management of the country? نوجوانوں کا ملک کے جو مسائل ہے اس کے مینجمنٹ میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ The youth can play a very important role in steer the country out of the pit of disaster. نوجوان ایک انتہائی اپنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور ملک کو تباہی کی گڑھے سے باہر نکال سکتے ہیں بائی ایکٹنگ اپان دا ایڈوائسز آف قائد اعظم محمد علی جناح کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے. They should get rid of the typical mindset to hanker for government jobs after completing their education. ان کو عمومی سوچ ترک کرنا پڑے گا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگیں. rather they should explore new fields, بلکہ ان کو نئی میدانوں میں تلاش کرنی چاہیے, نئی میدانیں یا نئی راستے تلاش کرنی چاہیے, لائک بینکنگ, جس طرح کہ بینکنگ ہے, ٹریڈ, کامرس اینڈ لا. دس ول ایز دا برڈن آف دا گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ کا جو بوجھ ہے وہ بھی ہلکا کر سکتے ہیں بائی پرووائڈنگ جابس ٹو نان ٹیکنیکل اینڈ ڈسیبلڈ پیپل, کہ وہ نوکریاں دیں نان ٹیکنیکل لوگوں کو, وہ لوگ جو تکنیکی نہیں ہیں بلکہ غیر تکنیکی ہے, اینڈ ڈسیبلڈ پرسنز اور ڈسیبلڈ پیپل, معذور لوگوں کو نوکریاں دے سکیں. دے شوڈ ناٹ فیل شیم اینڈ مینول ورک, ہاتھ سے کام کرنے میں یا محنت کرنے میں ان کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ گیٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن, ان کو تکنیکی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اینڈ اوپن دیئر اون بزنس, اور اپنا کوئی کاروبار کھولنا چاہیے, وچ ول بینیفٹ ناٹ اونلی دیم, جو نہ صرف اور صرف ان کو فائدہ دیں گے بٹ اسٹیٹ ٹو, بلکہ ریاست کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے. Question number 7 is, not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever, which upheaval is the Qaid talking about? So the answer of the question will be, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah is talking about the fierce upheaval at the very inception of Pakistan. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah اس خونخوار بدنظمی کی, اس خونخوار قتل عام کی بات کرتے ہیں جو پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہوئی. when our enemy mercilessly killed, جب ہمارے دشمن نے انتہائی بے رحمی کے ساتھ قتل کرنا شروع کیا, thousands of men, ہزاروں کے حساب سے مرد, women, عورتیں and children, اور بچے. thousands were uprooted from their homes, ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل بنایا گیا, and consequently, اور نتیجتاً millions of unfortunate refugees migrated from India to Pakistan. ملین کے حساب سے, لاکھوں کے حساب سے بدقسمت مہاجرین ہندوستان سے پاکستان کا ہجرت کرنے لگے. The rehabilitation of these refugees was not an easy task. ان مہاجرین کی آبادکاری ایک انتہائی مشکل کام تھا, مطلب یہ کہ ایک آسان کام نہیں تھا for the newly established country, نئے قیام پذیر ملک کے لیے. and it presented great problems, اور اس نوازدہ مملکت کے لیے بہت سارے مسائل بنائے, which might well have destroyed many a well established state, جو بہت سارے اچھی طرح established ریاستوں کو بھی تباہ کر سکتی تھی. but our enemies who had hoped to kill Pakistan, لیکن ہمارے دشمن جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کو ختم کریں گے at its very inception, inception means start, beginning, شروع ہی میں, but these means were disappointed, لیکن ان کی یہ ہتھ کنڈے جو تھے وہ ناکام ہو گئے. اور اینڈ پاکستان ناٹ اونلی سروائیوڈ, اور پاکستان نہ صرف اس صدمے کو برداشت کر گیا, دیٹ اپہیول, اس جو بدنظمی تھی, یہ جو قتل عام تھا, اس کے صدمے کو نہ صرف پاکستان برداشت کر گیا بٹ ایمرجڈ از مور اسٹرانگ اینڈ پراسپرس, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ پاکستان ایک مضبوط اور ایک خوشحال مملکت بن گیا. Question number 8 is, interpret and analyze the statement from the speech. Beware of the fifth columnist among ourselves. So یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچ سے ایک لائن ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بیدار رہنا چاہیے اپنے اندر, آپ کے اندر جو غدار لوگ ہیں ان سے آپ کو بیدار رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ The answer of this question will be, the idiom fifth columnist was used during Spanish Civil War.
اس ایڈیم کا، اس محاورے کا استعمال جو ہسپانوی سول وار تھا اس دوران اس کا استعمال کیا گیا. اینڈ اٹ مینس ٹریٹر، اور اس کا مطلب ہے غدار. وہ لوگ جو ملکی مفاد کے خلاف کام کریں دشمن کی فائدے کے لیے. اور انسنسیئر پیپل، یا وہ لوگ جو ملک سے وفادار نہیں ہوتے ود ان اے کنٹری، اور وہ اسی ملک میں رہتے ہو. ہو ورکس اگینسٹ دا کنٹری، جو ملک کے خلاف کام کرے فار دا انٹرسٹ آف انیمی، دشمن کے فائدے کے لیے. قائد اعظم وانز دا یوتھ ٹو آئیڈینٹیفائی سچ پیپل. قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی شناخت کریں ود ان اس، جو ہمارے صفوں میں موجود ہے. اینڈ کیپ اے اسٹرکٹ آئی اوور دیئر موومنٹس، اور ان کی ہر حرکت کے اوپر نظر رکھیں. The second statement is guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. The answer of this question will be the Qaid warns the youth to know the selfish people around you. قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد خود غرض لوگوں کو پہچانیں. and protect yourself، اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں. and your state، اور اپنی ریاست کو بھی بچائیں. from their selfish motives، ان کے خود غرضانہ عزائم سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی ریاست کو بھی بچائیں. such people should be thrown out from your circle. ایسے لوگوں کو اپنے جو آپ کا دائرہ ہے، دائرہ کار ہے، اس سے آپ کو باہر پھینکنا چاہیے. who always prefer their self interests، جو صرف اور صرف ہمیشہ اپنی ذاتی دلچسپی کو یا ذاتی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں قومی فائدے کے اوپر. آر دا انٹرسٹ آف ادر پیپل، یا دوسرے لوگوں کے فائدے کے اوپر اپنے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں. And the last statement is, hitherto you have been following the rut. All you thank and hanker for is government service. Now I want you to get out of that rut and that mentality, especially now that we are in free Pakistan. So the answer of this question will be, the Qaid informs the youth about the mindset of the people who are desperately trying to get government jobs. قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو خبردار کرتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسی ذہنیت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے who are desperately trying to get government jobs، جو انتہائی خواہش ان کی ہوتی ہے، بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری نوکری حاصل کریں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد. He forbids the youth to cut the wings of their flight. وہ نوجوانوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ اپنی اڑان کے لیے اپنی پروں کو نہ کاٹیں by confining themselves only to government jobs، اپنے آپ کو صرف اور صرف سرکاری نوکریوں تک محدود کرتے ہوئے as they are now free، خاص طور پر جب ابھی وہ آزاد ہو چکے ہیں. He advises them، اس کو نصیحت کرتے ہیں to get out of the typical thinking of getting government jobs after having their degrees. وہ ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اس عمومی سوچ سے چھٹکارا حاصل کریں کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرکاری نوکریوں کا حصول اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. اینڈ ایکسپلور نیو ایونیوز، اور نئی رستے تلاش کریں لائک بینکنگ، جس طرح کے بینکنگ کا شعبہ ہے، ٹریڈ، کامرس، لا اینڈ انڈسٹریز ایٹسیٹرا. Okay, this is the summary of the chapter Responsibilities of Youth. Responsibilities of Youth is a convocation address of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah to the student of Dhaka University on 24th March 1948. نوجوانوں کی ذمہ داریاں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کنوکیشن کا خطاب ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ یونیورسٹی کی طلباء سے 24 مارچ 1948 کو کی. آفٹر کنگریجولیٹنگ اسٹوڈنٹس ہو آر گیٹنگ دیئر ڈگریز اینڈ ڈپلوماز، طلباء کو ان کی ڈگریز اور ڈپلوما حاصل کرنے پہ مبارکباد دیتے ہوئے دا قائد ٹولڈ دا اسٹوڈنٹ، قائد اعظم محمد علی جناح نے طالب علموں کو بتایا that unlike their predecessors، کہ ان کے آباء و اجداد کے برعکس they are going to start their career in an independent state، وہ ایک آزاد ریاست میں اپنے کریئر کا آغاز کرنے والے ہیں. Now a great responsibility lies on their shoulder، اب ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے to take an optimum advantage of their freedom، کہ وہ اپنی آزادی سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. They should live as united and disciplined nation، ان کو ابھی ایک منظم اور ایک
متحد قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے چاہیے. دے شوڈ ہیو اے کنسٹرکٹیو اسپرٹ. ان کے اندر ابھی ایک تعمیری روح ہونی چاہیے. قائد اعظم warns the student of the قائد اعظم warns the student of the dangers the state is facing both internally and externally. Delhi and Punjab Holocaust started at the very inception of Pakistan. Thousands of men, women and children were mercilessly killed. Millions of them were uprooted from their homes. In such circumstances, over 50 lakhs reached Pakistan in a very miserable condition. تو قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو جو بیرونی اور اندرونی خطرات ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے قیام کے بعد جب دہلی اور پنجاب کی بربادی شروع ہو گئی، جہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور اس قتل عام کے نتیجے میں 50 لاکھ سے زائد مہاجرین پنجاب ہجرت کر گئے، اور ان لوگوں کی آبادکاری جو تھی، ان لوگوں کی آبادکاری اور ویلفیئر اور کیئر جو تھا وہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل کام تھا. The migration of these refugees presented great problems for the newly established state. ان مہاجرین کی مائگریشن جو تھی وہ نئے حکومت کے لیے بہت بڑے مسائل کا باعث بنی. لیکن پاکستان not only survived the shock of the upheaval, پاکستان اس بدنظمی کا صدمہ نہ صرف برداشت کر گیا بٹ آلسو ایمرجڈ ایز دا اسٹرانگر نیشن، بلکہ ایک مضبوط نیشن کے طور پر، مضبوط مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھر گیا. قائد اعظم ایڈوائزز دا اسٹوڈنٹس ٹو ڈیووٹ دیئر اٹینشن ٹو دیئر اسٹڈیز. قائد اعظم محمد علی جناح طلباء کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وقف کریں، اپنی توجہ وقف کریں اپنے مطالعے کے لیے. اینڈ بی فیئر ٹو دیم سیلز، اور اپنے آپ کے ساتھ ایماندار بنیں. دیئر پیرنٹس، اپنے پیرنٹس سے ایماندار بنیں. اینڈ اسٹیٹ اور ریاست کے ساتھ ایمانداری کا مظاہرہ کریں. ہی وارنز دا اسٹوڈنٹس of the challenges of life lying ahead and advised them to equip themselves with education to meet these challenges. تو وہ اپنے طلباء کو خبردار کرتے ہیں زندگی کے ان چیلنجز سے جو اس کے بعد آنے والی ہے. اینڈ ایڈوائز دیم، ان کو نصیحت کرتے ہیں ٹو ایکویپ دیم سیلز ود ایجوکیشن، کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں. ٹو میٹ دیز چیلنجز، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں. Only then they can play their role to solve the social and economic problems of the state. صرف اور صرف وہ اپنا کردار اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں، ملک کی سماجی اور معاشی مسائل کے حل میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. They are the asset، وہ قوم کا سرمایہ ہے. And pride، اور فخر کا ذریعہ ہے قوم کا. They must be vigilant، ان کو بیدار رہنا چاہیے. And beware of the self and fifth columnist among their rows، وہ ان کو بیدار رہنا چاہیے اور خود غرض لوگوں کو پہچاننا چاہیے اور غدار لوگوں کو پہچاننا چاہیے جو ان کے درمیان رہتے ہیں. دے مسٹ سپورٹ دا آنیسٹ اینڈ سنسیئر پیپل، ان کو دیانتدار اور وفادار لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. سرونگ دا کنٹری سیلف لیسلی، جو ملک کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں. قائد اعظم فردر ایڈوائزڈ دا اسٹوڈنٹس ناٹ ٹو ہینکر فار گورنمنٹ جابس. قائد اعظم محمد علی جناح طلباء سے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرکاری نوکری کے پیچھے نہ بھاگیں. دے مسٹ ایکسپلور ادر فیلڈز لائک بینکنگ، ٹریڈ، کامرس، انڈسٹریز، لا اینڈ اسپیشلی ٹیکنیکل ایجوکیشن. ان کو ضرور نئے رستے تلاش کرنے چاہیے، جس طرح کہ بینکنگ ہے، ٹریڈ ہے، کامرس، انڈسٹریز، لا اور خاص طور پر ٹیکنیکل ایجوکیشن. دے کین پروو دیئر میٹل ان دیز فیلڈز، وہ ان میدانوں میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. اینڈ کین کنٹریبیوٹ ٹو دا پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف دا کنٹری، اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. That's all. That's the end. I hope everything is clear to you. If there is anything which is not clear, which is still difficult, please feel free to ask your questions in the comment box below. I'll be waiting for your kind comments. If you have liked the video, please hit the like button and share it with your friends so that many students may watch the video. And if you have not subscribed my channel, please head over to the subscribe button and hit it. I'll be very thankful. Thanks for watching.